अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर अमजद साकिब के साथ इस वक्त फेसबुक पे लाइव हैं। डॉक्टर अमजद साकिब का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये जो हैं वो अखुवत के फाउंडर भी हैं और यहाँ पे अखुवत जो एनजीओ है उसका काम ये है कि लोगों को इंटरेस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट में मेरा आपकी वॉइस पीछे आ रही मोबाइल पे उसको बंद कर दो। आपको आवाज आ जी जी आ रही, मुझे तो आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी मुझे आ रही है। आवाज बस ठीक है। अच्छा आप काइंडली जी आ रही है। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम डॉक्टर अमजद साकिब है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे अदारे से वाबस्ता हूँ जो लोगों को छोटे कर्जे देता है और उससे वो कारोबार करते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम पैदा करते हैं या गुर्बत से निकलते हैं या अपने लिए हलाल की रोज़ी कमाते हैं। तो हमने आज से 20 साल पहले तकरीबन ये काम शुरू किया था चंद हज़ार रुपयों से। एक खातून को हमने कर्जा दिया और फिर इस तरीके से ये काम बढ़ता बढ़ता आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 लाख ख़ानदानों को ये छोटे कर्जे पेश कर चुके हैं जिनकी कुल मालियत 110 अरब के करीब है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लोग इतने अच्छे, इतने ईमानदार हैं कि 100% शरह से रकम वापस करते हैं, अपना बीवी बच्चों का, बाल बच्चों का पेट पालते हैं। और हम पूरे पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 800 दफातर हैं, 400 शहरों में हम काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बगैर सूद के कर्जे हैं, मस्जिद में बैठ के देते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है। इस अदारे का नाम है अखुवत और अखुवत का मतलब है भाईचारा, यानी किसी को गरीब को अपना भाई बनाना। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तसव्वुर दिया था कि अगर किसी मुआशरे में दो तरह के लोग हों तो आपस में वो भाईचारा करें तो वो गुर्बत से निकल सकते हैं। तो ये है हमारा तारफ़ इस अदारे का। तो फैसल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज इस डायलॉग के लिए दावत दी है। तो आजकल जो कोरोना के मसाइल हैं उसमें भी हम अपने बहन भाइयों की पूरे पाकिस्तान में मदद कर रहे हैं, कुछ राशन के ज़रिए, कुछ खाने के ज़रिए, कुछ माली इमदाद के ज़रिए। और अब हमने एक और काम भी शुरू किया है कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत के लिए जिनका कारोबार बंद हो गया है और वो खैरात या ज़कात नहीं लेना चाहते तो उनको हम 20-20 हज़ार रुपये कर्ज़ हसन देना चाहते हैं ताकि वो महीना डेढ़ महीना आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें और जब दोबारा कारोबार बहाल होंगे तो फिर वो 500 रुपया की शरह से हमें ये रकम वापस कर देंगे। तो इसको भी हम कर्ज़ हसन कह रहे हैं उनकी इस निजी ज़रूरियात के लिए। तो ये हमारा अदारे का तारफ़ है। ठीक है। अच्छा जो इस वक्त कोरोना से रिलेटेड आपने एक आइडिया दिए थे हम राशन को मस्जिदों के लेवल पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करें, इससे रिलेटेड आप काइंडली अपने व्यूज शेयर करें कि वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, हमने कहा कि कोरोना का जो मुतसरीन है वो तो लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। तो अब हर आदमी की शायद मदद हुकूमत ना कर सके, तो जब हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर मुआशरे को करना चाहिए, आपको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो पहला हमारा तसव्वुर ये है कि हमसाये के साथ भाईचारा, यानी हर हमसाया, अगर हर शख्स जो है देखे अपनी दाएं तरफ और बाएं तरफ कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको मेरी ज़रूरत है, जो भूखा है या जिसको कोई और मुश्किल पेश है, तो वो उसकी मदद करे। क्योंकि जब तक आप अपने हमसाये को, अगर आपका हमसाया भूखा है तो आपके नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा मुसल्लमा असूल है हमारे दीन का। तो पहले मरले पर तो हम सबको ये चाहिए कि अपने हमसायों की खबरगिरी करें और उनकी मदद करें। अगर हर हमसाये की मददगिरी करेगा तो इंशाअल्लाह ताला किसी को मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर हमने कहा कि बाज़ इलाके गरीब हैं और बाज़ इलाके अमीर हैं। तो अमीर मसलन डिफेंस है या क्लिफ्टन है, तो वहाँ पर तो सब हमसाये एक जैसे हैं। तो फिर वहाँ हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो किसी गरीब बस्ती से जाके ये रिश्ता कायम कर लें, क्योंकि गरीब बस्ती भी तो उनकी हमसायगी में है। तो वहाँ पर जाएं, उनके मस्जिद के ज़रिए से वहाँ के लोगों को ढूंढें, उनकी मस्जिद के कमेटी के लोगों को कहें कि आप अपने मोहल्ले में लोगों को ढूंढें, हम उसकी मदद करेंगे। तो ये दो तसव्वुर हमने पहले पेश किए हैं
کہ ایک لوکیلٹی ٹو لوکیلٹی اور ایک نیبر ٹو نیبر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت کی مدد کے بغیر بھی ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دوسرا پھر ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ زکوٰۃ نہیں چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی جس کے پاس استطاعت ہے، صرف 30-40 ہزار روپے جس کے پاس ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے مالی کو، اپنے کارپینٹر کو، اپنے الیکٹریشین کو، اپنے کسی ایسے دوست کو جو موٹر مکینک ہو، اور آج کل اس کے حالات اس طرح سے خراب ہو کیونکہ دکانیں بند ہو چکی ہیں تو وہ کما نہیں پا رہا، تو وہ بھیک بھی نہیں مانگنا چاہتا، تو آپ اس کو 20,000 30,000 قرض حسن دے دیں اور اسے کہیں کہ جب یہ کاروباری حالات بہتر ہوں گے، مہینے 2 مہینے کے بعد جب زندگی نارمل ہو جائے گی، تو پھر آپ 30-40 ہزار روپے جو کماتے ہو اپنے مہینے کا، اس میں سے 500 روپے مجھے واپس کر دینا، اور سال 1.5 سال میں 2 سال میں آپ جو ہے وہ ساری کی ساری رقم جو آپ نے اس کو دی ہوگی آپ کو واپس مل جائے گی. تو اگر پاکستان میں 10 20 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک شخص کی مدد کر دیں، یعنی ان میں اتنی اگر حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مفت دے سکے، تو وہ جو ہے اس طریقے سے قرض حسن دے کے لاکھوں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 30-40 ہزار روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو اگر ہم 2 بندوں کو 20-20 ہزار روپے دے دیں تو ان 2 کی زندگی تو بن جائے گی نا، کہ یہ 2 مہینے وہ بڑی آسانی سے گزار لیں گے، اور پھر آپ کے پیسے محفوظ بھی ہیں. اور کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ محنت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں. کوئی غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی غریب دوست ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹری کا ورکر ہو سکتا ہے، کوئی موٹر سائیکل ورک شاپ میں جو مالک ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی بیوٹی پارلر چلانے والی خاتون ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں کو بھیک دیے بغیر، یعنی بھکاری بنائے بغیر ہم دوستی ان کے ساتھ کر لیں، اور پھر یہ جو قرض حسن کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. دیکھیں قرآن پاک میں بھی یہ بار بار آتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو خدا کو قرض دے. اب خدا کو تو قرض دینا اس کے بندوں کو قرض دینا ہی ہے نا، کہ خدا کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے قرض نہیں لینا، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو قرض دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کو راضی کرتے ہیں اور اس کو قرض دیتے ہیں. تو ہم نے یہ قرض حسن کا یہ اس طرح کے نظام سوچا ہے کہ آپ خود سے ڈھونڈیں ایسے کسی شخص کو جو ضرورت مند ہے، جو باوقار زندگی گزارتا ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ سفید پوش ہے. آج کل جو ہے نا دیکھیں آپ کے غریب کی بھی کوئی نہ کوئی مدد کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گی، لیکن سفید پوش کی مدد نہیں ہوگی. وہ لائن میں نہیں لگے گا، وہ کسی کے گھر جا کے دستک نہیں دے گا کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا مجھے یہ دو. تو آپ خود بڑھ کر اسے کہیں، جا کر اسے کہیں کہ بھائی یہ لو 20,000 روپے، تم اپنے آپ کو سکھی رکھو اور 2 مہینے بعد تم مجھے واپس کر دینا. میں نے ایک مزدور سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں 10,000 روپے دے دوں تو تم مجھے واپس کر دو گے؟ اس نے کہا جی میرے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ میں تو 1,000 روپے روزانہ کماتا ہوں، تو مہینے میں 25 دن محنت مزدوری کرتا ہوں تو مجھے 25,000 مل جاتے ہیں. آپ اگر مجھے 10,000 روپے دے دیں تو میں 25 کی بجائے ہر مہینے 26 دن کام کیا کروں گا، اور وہ ایک دن جو اضافی ہوگا اس کا جو 1,000 روپے ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا، اور 8-9 مہینوں میں 10 مہینوں میں وہ رقم آپ کو واپس مل جائے گی. میں 2 دن زیادہ مزدوری کر لوں گا. تو لیکن یہ میرے دن جو ہیں جو مشکل ہیں، اس میں مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. میرے بچے کو دودھ چاہیے، دوائی چاہیے، کھانا چاہیے. تو یہ ہے وہ طریقہ جس کو ہم مواخات کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے آدھے لوگوں کی اس طرح سے مدد کر دیں تو کیا غریب کو رہ جائے گا؟ کوئی مشکل رہ جائے گی؟ کوئی بھوکا رہ جائے گا؟ کوئی ضرورت مند رہ جائے گا؟ ہم چھوٹے چھوٹے جو اصول ہیں ان کو نہیں اپناتے. ہاں کسی کے پاس اگر زیادہ وسائل ہیں، کوئی زیادہ امیر ہے، تو وہ 10 لوگوں کو قرض حسن دے دے، وہ 20 لوگوں کو قرض حسن دے دے. اور یہ رقم آپ یقین کریں کہ قرض حسن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قرضہ کی 10 نیکیاں اور صدقہ کی 10 نیکیاں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں، اور یہ 18 نیکیاں کئی گنا ہو کے واپس لوٹ کر آئیں گی. آپ کسی کو ایمانداری سے، صدقے دل سے اور خدا کی رضا کی خواہش کے ساتھ قرض حسن دے دیں،
بغیر سود کے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال و دولت میں، آپ کے گھر میں کتنی برکت آ جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے حکومت جو کرتی ہے اس کو کرنے دیں۔ حکومت نے بسپ والوں کو کھانے دینے ہیں، پیسے دینے ہیں، وہ دے گی، انشاءاللہ ضرور دے گی، لیکن آپ کی اور میری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس کی محنت عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے ہم پر۔ تو یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال جو آج ایک غریب کی ہے کہ گھر میں کھانا نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتی تھی۔ یہ کسی کا کرم ہے نا ہم پر کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور چھٹیاں منا رہے ہیں اور بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حصے کی صرف، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم 1,00,000 روپیہ کچن کا خرچہ کرتے تھے تو ہمیں اس مہینے میں 50,000 کرنا چاہیے۔ وہ بقیہ 50,000 ہم اسی طرح کے 2 3 4 5 لوگوں کو دے دیں۔ ایک مہینے ہم اگر تھوڑا کھا لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس زندگی میں بہت فرق پڑے گا جس کو کچھ نہیں مل رہا اور اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں نا کہ 2 روٹیاں ہوں تو ایک ہم کسی اور کو دے دیں، آدھی کسی اور کو دے دیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ مطمئن بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ جو جن لوگوں کے پاس اللہ نے زیادہ رزق دیا ہوا ہے، میں نے کل بہت سے لوگوں سے ملا، وہ خوف زدہ تھے کہ جی اب تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ کہیں چھین نہ لیں ہم سے، چوریاں اور ڈاکے ڈکیتیاں نہ ہونے لگ پڑیں۔ تو چوریاں اور ڈاکے ڈکیتی سے بچنے کا ایک یہ راستہ بھی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو اس کی طرف لانے سے روکا جائے اور ان سے پہلے ہی محبت کا اظہار کر لیا جائے۔ اگر ہم پہلے ہی کسی شخص کو اپنے گلے سے لگا لیں، اسے کہیں کہ تم میرے بھائیوں آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کیوں چوری کرے گا؟ تو ہمیں ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اللہ کی رضا کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ ایک معاشرہ خوبصورت بن سکے، ہر شخص کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہونے کہ تم نے میرے بندوں کی خدمت کیا کی۔ تو وہ خدمت کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو مشکل میں ہی ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی ہے نا۔ تو جیسے کہ یہ ہماری تعلیمات میں ہے دینی کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، اس بستی سے رحمت اور برکت کا نزول ختم ہو جاتا ہے جس بستی میں لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں۔ تو جو اس دھرتی پر ہے جو کچھ بھی ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ تو جو سب کا ہے وہ اس کو اس کا حصہ کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ رزق کیوں اپنے پاس رکھا ہوا؟ ہم نے تجوریوں میں جو چیزیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنا سب کچھ کسی میں بانٹ دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک حصہ تو ہم دے سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جو مال بانٹا جاتا ہے وہ اس سے کئی گنا ہو کے لوٹتا ہے، تقسیم کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ چند باتیں، میں فیصل صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کتنے اچھے لوگوں سے میری ملاقات بھی کروائی اور گفتگو کروائی۔ تو صرف ایک میری درخواست ہے آخری کہ 1 یا 2 یا 3 بندوں سے آپ مواخات کر لیں، بھائی چارہ کر لیں اور ان کو قرض حسن دے دیں، 10 20 30 ہزار اپنی توفیق کے مطابق، اور پھر اسے کہیں کہ بھائی میں نے تمہیں بھیک نہیں دی، تم ایک اچھے آدمی ہو، تمہیں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو محنت مزدوری کر کے مجھے واپس لوٹانا۔ پیار اور محبت سے آپ، اس سے اس آدمی کے اندر ایک عزت اور محنت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آپ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، آپ کا ڈرائیور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جناب میرا بھائی یا میری بہن بھوکے ہیں، تو اگر آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں اور میں آپ کو 1,000 روپے مہینہ کے حساب سے واپس کر دوں گا، تو آپ دے دیتے ہیں اسے، اور وہ جو ایک خاندان بھوک کا شکار ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو کھانا ملتا ہے، اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو 1,000 روپے مہینے کے اعتبار سے آپ کی رقم واپس کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرض حسن۔ تو اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو پھر سے مثال اپنے ادارے کی دوں گا کہ ہم نے 10,000 روپے ایک عورت کو آج سے 20 سال پہلے دیے، اس نے سلائی کی مشینیں خریدیں، بیوہ تھی، وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن اس نے محنت کی اور اتنے پیسے کمائے کہ 6 مہینے بعد وہ 10,000 روپے واپس کر دی۔
تو پھر ہم نے 10,000 کو بڑھا کر 2 لاکھ کیا, 2 لاکھ کو بڑھا کے 10 لاکھ کیا, اور آج الحمدللہ ہم 110 ارب روپے کی رقم دے چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب لوگ جن کو پیسے دیے امیر ہو گئے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی ملی, عزت بھی ملی, ان کے بچے اسکول بھی جانے لگے, ان کو دوا بھی ملی, اور پھر ان کو یہ احساس بھی ملا کہ وہ معاشرے میں اکیلے نہیں ہیں. اسی احساس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. معاشروں کی ترقی رک جاتی ہے جب امیر کی دنیا اور ہو جائے اور غریب کی دنیا اور ہو جائے. تو یہ دنیا دونوں کے درمیان ایک پل ہونا چاہیے, اس پل کو ہم مواخات کہتے ہیں. تو یہ ہے جناب ہمارا تصور. سب سے پہلے تو ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ, پھر ایک بڑی بستی کو چھوٹی بستی کے ساتھ, اور پھر ایک آپ کا اپنا قرض حسن فنڈ. یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو تو نہیں ہے, وہ آڈیو ہے, پیغام ہے صرف 4.5 منٹ کا, وہ میں نے فیصل بھائی کو بھیجا ہوا ہے. ان سے میری درخواست ہے کہ جو بھی سننے والے ہیں, جو بھی دوست ہیں, کیونکہ ان کی برادری میں بڑے مخیر حضرات ہیں, بہت اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں. چنیوٹی شیخ برادری کا تو ایک دنیا میں نام ہے. تو وہ اگر وہ آڈیو میسج ان کو بھیج دیں, اور چنیوٹی شیخ برادری کا ہر آدمی 2 سے 4 سے 5 سے 10 افراد سے یہ رشتہ قائم کر کے وہ قرض حسن دے دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی مدد ہو جائے گی. اور چنیوٹی شیخ برادری سے میری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں, یہ موقع ہے آپ کو اپنی بزرگوں کے نام سے ایک صدقہ جاریہ دینے کا. آپ اپنے بزرگوں کے نام کا ایک صدقہ جاریہ دے دیں کہ جی میں نے ان کے نام سے ایک خاندان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مدد دی. تو دیکھیں ان کی روح کو بھی سکون ملے گا, اور آپ کو بھی خوشی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد, آپ کے گھر بار, ان کو بھی سکون اور خوشی اور مسرت حاصل ہوگی. تو یہ ایک ہماری تجویز ہے جی, کہ ہمسایہ ہمسائے سے کرے, اور آپ کو خود سے 5 7 10 بندے ڈھونڈ کر ان کو قرض حسن دیں. آپ کو وہ بندے نہیں ملتے تو آپ اخوت کو پیسے دے سکتے ہیں. ہم آپ کے بیہاف پر بندے ڈھونڈ کے, ہمارے پاس ایسے 20 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے, لیکن اب وہ مشکل کی وجہ سے کاروبار بند ہیں اور وہ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے بیہاف پر یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن کہیں اچھا یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں. تو یہ جناب ہمارا پیغام ہے. میں فیصل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پھر کسی دن مجھے دعوت دیں, میں پھر آؤں گا. آپ کے کوئی سوال اگر ہیں تو آپ ان کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں, ان کے جواب دے سکتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی رابطہ بھی آپ سے ہو سکتا ہے. تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. فیصل صاحب, آپ نے کوئی اور سوال مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بس اخوت کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بتا دیں, تو اگر کوئی اخوت کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جی, وہ ہمارے ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے, www.akhuwat.org.pk, اخوت.org.pk. آپ شیئر کر لیجئے. میرا فون نمبر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ہے, مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ 0300-8420-495, 0300-8420-495. اور میں نے اپنی ویب سائٹ بھی بتا دی ہے, اس پر جائیں تو آپ پھر ہمیں راشن کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے بھی مدد آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں. قرض حسن کے لیے کرنا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں. لیکن حل بھیک دینا نہیں ہے میرے بھائیوں, حل جو ہے وہ عزت سے کسی کو قرض حسن دینے میں. جس طرح سے قومیں بنتی ہیں, بھکاریوں والی قومیں نہیں بنتی. جو قوم مانگتی ہے ہر وقت, ہر شخص مانگنے آ جاتا ہے, وہ میں نے تو کسی مانگنے والے کو امیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی چنیوٹی شیخ برادری کے بارے میں, اس کا نام ہے کامیاب لوگ. اس میں ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کے باپ نے, دادا نے یا پردادا نے مٹی سے کام شروع کیا اور وہ سونے کے انہوں نے گھر بنا لیے. یعنی چند ہزار سے انہوں نے فٹ پاتھ سے کام شروع کیا, اور آج وہ ٹیکسٹائل ملوں کے مالک ہیں, شوگر ملوں کے مالک ہیں, اور وہ آج الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں. تو زیرو سے سٹارٹ کرنے والا, محنت کرنے والا, دیانت اور امانت کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے چند ہزار سے شروع کیا اور کروڑوں تک پہنچ گئے. تو آپ کو اپنے جیسے لوگ پیدا کرنے ہیں. چنیوٹی شیخ برادری کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہے کہ اگر ان کے بزرگوں نے محنت کی تھی تو وہ آج کسی اور کا سہارا بن جائیں اور اس کو محنت کا راستہ دکھا دیں. تو یہ ہماری درخواست ہے. میں نے بتا دیا www.akhuwat.org.pk.
اور 0300-8420-495. فیصل صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ ان سے رابطہ رکھیں کہ یہ بھی آپ کو مزید گائیڈ کرتے رہیں گے, اور پھر دوبارہ بھی آپ سے ہم مل لیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ بزی تھے, آپ نے کہیں جانا تھا, لیکن پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا انٹرویو کے لیے. انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یہ آج جو بھی لوگ اگر کسی کو یہ قرض اثر دیں گے تو فیصل صاحب اس میں آپ کی نیکی بھی شامل ہو گئی, یہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی بن گیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ